अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल जड़ का शिकार। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चंद लम्हे सकते के आलम में गुजर गए। आखिर इंस्पेक्टर जमशेद की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी। मिस्टर चांक, प्रोफेसर दाऊद कहाँ है? मैं नहीं जानता। क्या तुम इन तीनों का बयान सुन चुके हो? हाँ, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इन्हें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चांक? इक्की ने बुखला कर कहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आखिर मेरा इस अगवा से भला क्या ताल्लुक? मैं क्यों प्रोफेसर साहब को अगवा कराता? ये बात की बात है। पहले तो ये बताओ कि वो हैं कहाँ, और हमारे साथ में हमारे दो सानरेमान भी। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता। आप यकीन करें अकराम भाई, इन लोगों को कमरा इम्तिहान में ले जाना पड़ेगा। तो फिर ले चलते हैं। आप आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? चांक ने घबरा कर कहा। कमरा इम्तिहान में, वहाँ अच्छे अच्छों की ज़बान खुल जाती है। ओह नहीं, आप मेरे साथ ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, इसने भिन्ना कर कहा। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे ये जो तीन साथी बरमला कह रहे हैं कि प्रोफेसर दाऊद और खान रहमान का अगवा इन्होंने तुम्हारे कहने पर किया है। अरे हाँ, तुम तीनों ने ये तो बताया ही नहीं कि अगवा करके तुम इन्हें कहाँ ले गए थे। यहीं लाए थे और मिस्टर चांक के हवाले कर दिया था। मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चांक घुर्राया। अब हमारे साथ जो कुछ भी हो, हम क्या कर सकते हैं? झूठ बोलेंगे तो इंस्पेक्टर साहब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सच बोलेंगे तो आप हमें नहीं छोड़ेंगे। तीसरा रास्ता कोई नहीं, बक्की ने मुर्दा आवाज में कहा। खैर खैर, मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम लोग फिक्र ना करो भाई, ये तुम्हें नहीं देख सकेगा। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। ऐसा ना कहें जनाब, इनके हाथ बहुत लंबे हैं। कितने लंबे? 10-10 फीट के होंगे। फारूक ने हैरान होकर कहा। चुप रहो भाई, बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है। अकराम, इन्हें ले चलो और हथकड़ियाँ लगा कर ले चलो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह मालिक है। इंस्पेक्टर साहब ने कंधे उचकाए। वो इन्हें दफ्तर ले आए। अभी कमरा इम्तिहान का रुख कर ही रहे थे कि एक लंबे कद का आदमी इनके सामने आ खड़ा हुआ। फरमाइए, आप कौन साहब हैं, और इस तरह हमारे रास्ते में क्यों आ खड़े हुए हैं? ये तो सरकारी दफ्तर है, कोई शायरा आम नहीं है। इंस्पेक्टर जमशेद ने झिल्लाए हुई अंदाज में कहा। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, लंबे आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। कौन सी बात? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुंह बनाया। ये कि ये एक सरकारी दफ्तर है, और चूंकि यहाँ गैर कानूनी काम होने जा रहा था इसलिए मैं आ गया। मेरा नाम राना नादिर बख्श है। राना नादिर बख्श? अच्छा, तो आप वकील हैं, शहर के मशहूर वकील। इंस्पेक्टर जमशेद तंजिया लहजे में बोले। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मिस्टर चाक मेरे मौक्कल हैं। मैं इनकी गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही यहाँ सीधा चला आया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया है, और अब तशद्दुद के लिए क्यों ले जा रहे हैं, और किस कानून के तहत ले जा रहे हैं? मिस्टर राना नादिर बख्श, आप अपने आप को भी ज़ेर हिरासत समझिए। इंस्पेक्टर जमशेद सर्द आवाज़ में बोले। क्या मतलब? राना नादिर बख्श जोर से उछला। अकराम, इसके हाथों में भी एक हथकड़ियाँ लगा दो, और मेरा जुर्म जुर्म भी बताऊंगा। गिरफ्तारी से पहले जुर्म बताना और गिरफ्तारी के वारंट दिखाना, ये हमारे मुल्क का कानून है। और मैंने सुना था आप कानून का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। आप कानून की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। मैं कभी कानून की धज्जियां नहीं उड़ाता, अपने इख्तियारात से काम लेता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। इस वक्त तो आप 100% ऐसा कर रहे हैं। वो कैसे? मैंने बताया ना, पहले मेरा जुर्म बताएं, फिर गिरफ्तारी का वारंट दिखाएं, और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के वारंट भी दिखाएं। अगरचे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अकराम, पहले तो इन्हें मिस्टर चांक और इक्की बिक्की और शिक्की के वारंट दिखा दो। ओके सर। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। इसने कहा और वारंट जेब से निकाल कर दिखा दिए। राना नादिर बख्श की आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गईं। इसने फौरन कहा, लेकिन वारंट के जरिए गिरफ्तार करने का ये मतलब नहीं कि आप इन्हें मारपीट कर अपनी मर्जी का बयान ले सकते हैं। मुल्क का कानून किसी मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल ठीक, हम तशद्दुद करेंगे भी नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तो फिर इस वक्त इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है? राना नादिर बख्श ने भिन्ना कर कहा। कमरा इम्तिहान में? तो क्या इस कमरे में तशद्दुद नहीं होता? तशद्दुद भी होता है, लेकिन जब किसी मुजरिम के होने पर हमें 100% यकीन हो जाता है, लेकिन वो उगलता नहीं, तो इस वक्त इसके साथ कुछ करना पड़ता है।
اور جن کے بارے میں 100% یقین نہیں ہوتا انہیں کبھی بھی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو پھر کیا آپ کو ان کے مجرم ہونے پر 100% یقین ہے؟ رانا نادر بخش نے جل کر پوچھا۔ ہاں ہے، اس کے باوجود میں آپ کو ان پر تشدد نہیں کرنے دوں گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کو عدالت میں گھسیٹوں گا۔ آپ شاید بھول گئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خود کو بھی گرفتار سمجھیں۔ اکرام، تم نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں پہنائی؟ اوہ سوری سر، ابھی لیجیے۔ اور آپ مجھے کس جرم کے تحت گرفتار کر رہے ہیں اور کیا آپ کے پاس وارنٹ ہیں؟ اس نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اکرام انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یس سر، کبھی کبھی لوگ ہمیں جادوگر خیال کرنے لگتے ہیں۔ ہاں سر، یہ بات ہے تو پھر آج میں یہ چاہتا ہوں کہ رانا صاحب بھی ہمیں جادوگر خیال کریں۔ اوکے سر، اکرام نے کہا اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر نکلا تو اس میں ایک کاغذ تھا۔ کاغذ اس نے رانا صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی گرفتاری کا وارنٹ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بکھلا کر کہا۔ پہلے اس کو پڑھ لیں۔ رانا نادر بخش نے کاغذ کو کھولا اور اس پر لکھی تحریر کو پڑھا۔ اس کی حیرت یہ دیکھنے کے قابل تھی۔ رنگ زرد پڑ گیا تھا اور یکلخت برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کوئی کام بھی کچا نہیں کرتے اور جب بھی کسی کو گرفتار کرنے لگتے ہیں تو بالکل پکا کام کر کے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جب اکی بکی اور شکی کی گرفتاری کا مسئلہ پیش آیا اور اکرام نے مجھے بتایا کہ ان کا تعلق چانک کے ہوٹل سے ہے تو ساری معلومات پہلے ہی حاصل کر لی گئیں۔ ان معلومات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ چانک کے وکیل مسٹر رانا نادر بخش ہیں۔ رانا صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بہت خطرناک وکیل ہیں، لہٰذا ہم پہلے سے تیار کیوں نہ ہوں۔ لیکن آپ ان معلومات کی بنا پر مجھے گرفتار کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس نے بھنا کر کہا۔ آپ کے بارے میں نہ صرف معلومات حاصل کی گئیں بلکہ آپ کی 2-3 دن کی حرکات اور سکنات کے بارے میں بھی معلوم کیا گیا، اور یہ سارے کام اکرام کے سادہ لباس والے ماتحتوں نے کیے۔ وہ بہت ہوشیار لوگ ہیں، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ انہوں نے بجلی کی طرح حرکت کی اور 1-8 گھنٹے کے اندر ساری معلومات حاصل کر لی۔ اب باقی معلومات ہم کمرہ امتحان میں حاصل کریں گے۔ وہ بات کی بات ہے، گرفتاری کی وجہ تو آپ کو پہلے بتانا ہوگی۔ رانا نادر بخش نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پروفیسر داؤد اور خان رحمان آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ کیا؟ نہیں، وہ بری طرح اچھلا۔ موت کے سناٹے نے ان کے آس پاس ڈیرا جما لیا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ سناٹا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر انسپکٹر جمشید کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا بھائی، میں نے کیا کوئی غلط بات کہہ دی کیا؟ لیکن ابا جان، جب آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہو چکی تھیں تو پھر آپ ان لوگوں کو کمرہ امتحان میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ محمود نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ یہی تو تم سمجھے نہیں، ابھی جان جاؤ گے۔ اکرام، انہیں لے چلو، اور محترم وکیل صاحب کو بھی، یہ بھی اب سرکاری مہمان ہے آخر۔ رانا نادر بخش اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ انہیں کمرہ امتحان میں لایا گیا۔ پہلے اکی بکی اور شکی کو سچ بلوانے والی کرسیوں پر کس دو۔ اوکے سر۔ انہیں 3 کرسیوں پر بٹھا کر تسمے کس دیے گئے۔ تم لوگوں کو پروفیسر داؤد کے اغوا کے لیے کس نے کہا تھا؟ چانک نے۔ اکرام، چانک کو بھی ایک کرسی پر کس دو۔ اسے بھی کس دیا گیا اور بٹن دبا دیا گیا۔ مسٹر چانک، اب تم بھی سچ اگل دو، تم سے یہ کام کون لینا چاہتا تھا؟ مسٹر نادر بخش نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں پروفیسر داؤد کو ان کی کوٹھی پر پہنچا دوں۔ اس کام کے لیے 20,000 روپے معاوضہ بھی طے ہوا تھا۔ ہوں، انسپکٹر جمشید نے کہا اور رانا کی طرف مڑے۔ مسٹر رانا، اب تم کیا کہتے ہو؟ تم کیوں پروفیسر صاحب کو اغوا کرانا چاہتے تھے؟ میں نے یہ نہیں کہا، نہ چانک کو اس قسم کی کوئی ہدایت دی، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہی تو مشکل ہے مسٹر رانا۔ کیا مطلب؟ کیا مشکل ہے؟ اس کرسی پر بیٹھ کر آدمی جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا۔ خیر، آپ کو بھی اس کا تجربہ کروا دیتے ہیں۔ اکرام، یہ شہر کے مشہور و معروف وکیل ہیں، انہیں بہت احترام سے کرسی پر کسا جائے۔ بہت بہتر سر۔ اکرام مسکرایا۔ نہیں، وہ چلا اٹھا۔ تب پھر آپ فوراً اگل دیں۔ میرے پاس اگلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اکرام، یہ حضرات اس طرح نہیں مانیں گے۔ بہت بہتر سر۔ اکرام نے اسے بھی کرسی پر جکڑ دیا اور اس کے بعد بٹن دبا دیا۔ جلد ہی وہ فر بولنے لگا۔ ہاں ہاں، پروفیسر داؤد اور مسٹر خان رحمان کو میں نے ہی اغوا کرایا ہے۔ لیکن کیوں؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ یہ بات تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ اغوا تم نے کرایا ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر کہا۔ حکم دیا گیا تھا؟ لیکن کس نے دیا تھا حکم؟ انسپکٹر جمشید چلائے۔ وہ سر گورمانی نے۔ کیا؟ ان کے منہ سے مارے
حیرت کے نکلا۔ انہیں 1% بھی امید نہیں تھی کہ اغوا کروانے والا شخص سرسر گورمانی ہوگا۔ وہ تو اس خیال میں تھے کہ ڈاکٹر ارشد یا ڈاکٹر فیروزی ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں پھیلنے والی بیماری ان دونوں میں سے کوئی ایک پھیلا رہا تھا۔ اور ظاہر ہے اگر پروفیسر داؤد نے اس بیماری کا سبب یا علاج دریافت کر لیا تھا تو ان سے خطرہ مجرموں کو ہو سکتا تھا، نہ کہ سرسر گرمانی کو۔ یہ تم نے عجیب بات کہہ دی مسٹر رانا۔ بھلا سرسر گرمانی کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو اس کا ایک طرح سے غلام ہوں۔ وہ حکم میں جو مجھے دیتے ہیں میں بجا لاتا ہوں، یہ تو آپ انہی سے پوچھیں، اس نے کہا۔ لیکن سرسر گرمانی نے پروفیسر داؤد سے ملاقات کی ہے؟ سرسر گرمانی آج رات ملاقات کریں گے ان سے۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ اکرم تم انہیں خفیہ طور پر اپنے پاس رکھو۔ ان کے بارے میں تم سے کوئی بھی پوچھے تو جواب نہ دینا، صرف یہ کہہ دینا اس سلسلے میں مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بے شک تم میرا نام لے لینا، اور بہتر تو یہ ہے اکرم تم انہیں کسی خفیہ جگہ پہنچا کر خود بھی اسی خفیہ جگہ جم جاؤ۔ نہ دفتر رہو نہ گھر، نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسری، کیونکہ ان کی رہائی کے لیے سرسر گرمانی زبردست دباؤ ڈلوائے گا۔ اوکے سر، میں اسی وقت یہ کام کیے دیتا ہوں۔ آؤ بھائی چلیں، ذرا سرسر گرمانی سے بھی دو باتیں ہو جائیں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا یہ مناسب رہے گا ابا جان؟ فرزانہ بول اٹھی۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے وہ رات کو پروفیسر انکل سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا ہی، کیوں نہ اس سے دو باتیں اسی وقت کر لی جائیں؟ اوہ، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن بھائی وہ وکیل صاحب کو غائب پائے گا تو کیا اس صورت میں بھی آئے گا؟ اس کا بھی انتظام کرنا ہوگا، اور ترکیب فرزانہ بتائے گی۔ فاروق مسکرایا۔ وہ پہلے ہی تیار ہے۔ بہت خوب، آؤ ترکیب یہاں نہ بتانا شروع کر دینا، انسپکٹر جمشید نے گھبرا کر کہا، اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے نہایت اطمینان سے کھانا کھا کر بیگم جمشید کی ساری شکایت رفع کر دی۔ رات کو وہ رانا نادر بخش کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے افراد سے اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ان چاروں کو کیا معلوم تھا کہ رانا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ گرفتار کرنے والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ہاں 2 عدد مہمان پہلے بھی آئے ہوئے ہیں، انہیں کس کمرے میں رکھا گیا ہے؟ اوپر والے کمرے میں۔ ڈیڈی نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو قانون کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ہے، لیکن اب تو شاید قانون کو خبر ہو ہی گئی، ایک لڑکے نے کہا۔ ہاں لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم بھی فی الحال انہیں یہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ آپ لوگ بس اپنے کمرے تک رہیں، کمرے سے نہ نکلیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ فون بھی اوپر والے کمرے میں ہی رہے گا؟ جی بہتر۔ وہ فون اٹھا کر اوپر والے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر پروفیسر داؤد اور خانمان کرسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور ان کے منہ پر بھی کپڑا باندھا گیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کی چابی انہیں گھر والوں سے ہی ملی تھی۔ شاید اس قسم کے کام وکیل صاحب پہلے بھی کرتے رہے تھے، اور گھر والوں کو بھی ہدایت ہوگی کہ وہ کمرے کو کھولنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ جو ہی انہوں نے دونوں کے منہ کھولے، خانمان نے شکایت بھرے انداز میں کہا، جمشید، پہنچنے میں اتنی دیر لگائی؟ ہاں کل ہم ذرا کھانا کھانے لگ گئے تھے۔ فاروق مسکرایا۔ آئیں، بھوک تو مجھے بھی بے تحاشا لگ رہی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جمشید کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا ہو اور تم گھر میں بیٹھے اطمینان سے کھانا کھا رہے ہو؟ خانمان نے جھلا کر کہا۔ مجبوری تھی بھائی، انسپکٹر جمشید بولے۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ پروفیسر داؤد بولے۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی، فاروق نے کہا۔ وہ تو میں نے کہا نا، مجھے بھی بہت لگی ہوئی ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر جمشید نے ریسیور اٹھایا اور رانا نادر بخش کی آواز میں بولے، ہیلو۔ اف وکیل صاحب، آپ ملے تو؟ میں تو فون کر کر کے تھک گیا تھا۔ چانک اور اس کے ساتھیوں کا کیا بنا؟ سب کام ٹھیک ہو گیا؟ بہت خوب، میں ابھی آ رہا ہوں، تم پوری طرح ہوشیار رہنا۔ اوکے سر، انہوں نے کہا، اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ لو بھائی، وہ حضرت آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ آتے ہی وہ تو چونک جائیں گے، جو ہی وہ آئیں گے لائٹ آف کر دیں گے۔ فرزانہ بولی۔ او ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے تیاری کر لی۔ پھر جو ہی کار باہر آ کے رکی اور انسپکٹر جمشید کا ہاتھ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا، محمود نے فیوز نکال لیا۔ پوری کوٹھی یکدم تاریکی میں ڈوب گئی۔ اوہ، لائٹ چلی گئی۔ انسپکٹر جمشید نے رانا نادر کی آواز میں کہا۔ میں آ گیا ہوں رانا نادر، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، آواز کی سیٹ میں چلے آئیں، میں آپ کو اوپر لے چلتا ہوں۔ ابھی کوئی موم بتی وغیرہ جلاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اچھی بات ہے، وہ بولا۔ وہ اسے اوپر لے آئے اور بولے، دونوں بندھے ہوئے ہیں، البتہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں، آپ ان سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، میں موم بتی کی
کوشش کرتا ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اندھیرا ہی رہنے دیتے ہیں، سرسر گرمانی بولا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ پروفیسر داؤد، تم یہاں اس کمرے میں موجود ہو؟ ہاں، انہوں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ تم نے انسپیکٹر جمشید کو فون کیا تھا کہ سینگو والے معاملے میں کوئی خاص بات تم نے دریافت کی ہے، لہٰذا فوراً چلے آئیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں درست ہے۔ تم نے سینگو والے سلسلے میں کیا خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ یہ بیماری کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو پھر بتا دو، کس طرح پیدا ہوتی ہے اور کیا علاج ہے؟ وہ بولا۔ میں کیوں بتا دوں؟ تم کون ہو؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بہت خوب، انسپکٹر جمشید نے اپنی آواز میں کہا۔ یہ کون بولا؟ سرسر گرمانی نے بوکھلا کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ سرسر گرمانی دھک سے رہ گیا، اس کی آنکھیں خوف کی ذاتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ کیا؟ اغوا کا جواب؟ انسپکٹر جمشید نے فوراً کہا۔ اغوا کا جواب؟ بھائی واہ، یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہوگا، محمود نے جل کر کہا۔ مسٹر سرسر گرمانی، آپ پکڑے گئے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم نے انسپکٹر خان رحمان اور پروفیسر داؤد کو اغوا کرایا تھا، لہٰذا میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ ہوش میں تو ہو مسٹر؟ تم اور مجھے گرفتار کرو گے؟ مجھے تو بڑے بڑے بھی گرفتار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ تمہارے ملک کا صدر تک بھی گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور گرجدار آواز میں کہا۔ کوئی گرفتار کر سکے یا نہ کر سکے، میں گرفتار کر رہا ہوں اور اپنی شامت کو آواز دے رہے ہو۔ دیکھ لیتے ہیں کس کی شامت آتی ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا اور اکرام کو اشارہ کیا۔ اکرام کے ماتھے آگے بڑھے، اس نے پھنکار کر کہا۔ تم لوگ ضرور ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ جس شخص سے تمہارے ملک کا صدر ڈلتا ہے تم اسے گرفتار کر رہے ہو۔ جب یہ خبر صدر تک پہنچے گی اس وقت وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ اب بھی سن لو، ہوش میں آ جاؤ، میری طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اس نے چیخنے کے انداز میں کہا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اکرام کے آدمیوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ اکرام، اسے حوالات میں پہنچا دو، خفیہ حوالات میں، کسی کو معلوم تک نہ ہوئی کہ یہ حضرت کہاں ہیں۔ خفیہ حوالات؟ اس نے پہلی مرتبہ خوفزدہ انداز میں کہا۔ ہاں مسٹر سر، لیکن میں حیران ہوں تم نے اس نامعلوم آدمی کا مطالبہ پورا کر کے سینگ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور پروفیسر داؤد صاحب کو اغوا کر لیا۔ میں اپنی دولت اسے کس طرح دے سکتا تھا؟ سر، اگر ہم نے انہیں خفیہ حوالات میں پہنچایا تو یہ اپنے سینگ کا علاج نہیں کرا سکیں گے، اس نامعلوم آدمی سے رابطہ قائم نہیں کر سکیں گے اور اس طرح یہ اپنی دولت سے ہاتھ نہیں دھو سکیں گے۔ مزہ نہیں آئے گا۔ آخر ہم انہیں گرفتار کر کے کیا کریں گے؟ اکرام نے نئی بات پیش کی۔ اوہ ہاں، بہت خوب اکرام، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے لیے سینگ والی سزا ہی مناسب رہے گی، اسے چھوڑ دو اور جانے دو۔ انہوں نے ہتھکڑیاں کھول دیں، وہ دھک سے رہ گیا۔ کہاں تو وہ چھوڑنے پر کسی طرح تیار نہیں تھے، کہاں اب خود بخود چھوڑ رہے تھے۔ یہاں بھی تم ہار جاؤ گے انسپکٹر، اس نے شوخ انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ میں بہت تھوڑی دولت دے کر اس سینگ والی مصیبت سے نجات حاصل کر لوں گا، جبکہ تم مجھے اس طرح گرفتار کرنے کے الزام سے نہیں بچ سکو گے۔ خیر دیکھتے ہیں بھائی، وہ مسکرا دیے۔ سرسر گرمانی تیزی سے نکلا اور چلا گیا۔ ہمارا مقصد تو پروفیسر انکل اور خان رحمان کو تلاش کرنا تھا، سو ہم نے تلاش کر لیا۔ بہت بہت شکریہ بھائی، پروفیسر داؤد بولے۔ ہائے انکل، آپ اور شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں واقعی غلطی ہو گئی۔ وہ وہاں سے گھر پہنچے۔ بیگم جمشید نے بتایا کہ آئی جی صاحب کا کئی بار فون آ چکا ہے، انہوں نے بلایا ہے یا فون کرنے کے لیے کہا ہے؟ پہلے فون کر لیں، انہوں نے کہا۔ انسپکٹر جمشید نے فون کیا۔ دوسری طرف سے شیخ نثار احمد نے فوراً کہا۔ یہ کیا مصیبت مول لے لی بھائی؟ کیا ہوا سر؟ سرسر گرمانی سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے سر وہ ملک میں کچھ بھی کرتا پھر اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں روک سکتا؟ کیوں، اس نے کیا کیا ہے؟ میں وہیں آ کر تفصیل بتا دیتا ہوں سر، یہی مناسب رہے گا۔ ویسے اس نے تمہاری گرفتاری کا فوری طور پر مطالبہ کیا ہے۔ آپ اگر مجھے گرفتار کرنا مناسب خیال کرتے ہیں تو ضرور کر لیں، تم آ جاؤ، یہیں بات کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید اکیلے جانا چاہتے تھے، لیکن محمود، فاروق اور فرزانہ کے علاوہ پروفیسر داؤد اور خان رحمان بھی ساتھ جانے پر تل گئے۔ شیخ نثار احمد نے ان کا مسکرا کر استقبال کیا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کیا چکر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس نے پروفیسر صاحب اور خان رحمان کو اغوا کرایا تھا۔ پروفیسر صاحب نے دراصل اس سینگ کا علاج تلاش کر لیا ہے، یہ بات انہوں نے فون کے ذریعے مجھے بتانا چاہی۔ اس نے میرا فون ٹیپ کروا رکھا تھا۔ ایکسچینج میں اس کے کچھ خاص آدمی ہوں گے، خیر ان کی بھی چیکنگ کر لی جائے گی۔
جب اسے معلوم ہوا کہ پروفیسر صاحب نے علاج تلاش کر لیا ہے تو اس نے انہیں اغوا کیا تاکہ ان کے ذریعے علاج معلوم کر لے اور اس پراسرار آدمی کو کچھ بھی نہ دینا پڑے۔ اوہ، جبکہ اسے انہیں اغوا کروانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پروفیسر صاحب اس علاج کو چھپا کر تو نہ رکھ لیتے۔ جی ہاں سر، ہم ان کی تلاش میں تھے اور آخر ہم نے انہیں تلاش کر لیا، لیکن تلاش کے سلسلے میں سامنے آئے مسٹر سرسر گرمانی۔ اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کرتے، پھر بھی ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ تمہارے پاس ثبوت ہوگا کہ اس نے گرفتار کرایا تھا؟ جی ہاں، ساری گفتگو ٹیپ کی جا چکی ہے، میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو سنا دی۔ آئی جی صاحب حیران رہ گئے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ سنگھ سے نجات کس طرح حاصل کرے گا؟ اس نامعلوم آدمی کا مطالبہ پورا کرا کے ہی نجات حاصل کر سکے گا۔ ابھی تک پیر گوگڑ خان سنگھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوا حاصل نہیں کر سکا۔ اس نامعلوم آدمی نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور میرا خیال ہے وہ کر بھی نہیں سکے گا۔ وہ نامعلوم آدمی دولت کا بھوکا نہیں ہے اور نہ اس نے یہ کام دولت کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ تو چند دنوں میں اربوں روپے کما لیتا۔ شاید ایسا ہی ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ سارا چکر کیوں چلایا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آئی جی صاحب نے ریسیور اٹھایا اور پھر کان سے لگاتے ہی بری طرح اچھلے۔ ان کی آنکھوں میں خوف ہی خوف دوڑتا نظر آیا۔